बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम 10 तक बरह रास्त PTV न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, आज साबिक वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने जारी लोड शेडिंग पर आवाम से माजरत करते हुए ये अच्छी खबर सुनाई कि कल से जो लोड शेडिंग है इसका दौरानिया 3.5 घंटे तक कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि जो इस वक्त मजमूई पैदावार है वो 25,000 है और जो डिमांड है वो 21,000 है, लिहाजा 4,000 का फ़र्क है। मेगावाट्स में हम बात कर रहे हैं, बिजली की पैदावार और तलब और रसद में फ़र्क। और उन्होंने कहा बतदरीज माली वसाइल की फरहमी और जो तेल की फरहमी की वजह से 16 जून को 3.5 घंटे का जो दौरानी है 24 घंटे में इसे कम करके 3 घंटे से नीचे लाया जाएगा और 30 जून के में इसको 2 घंटे तक लेकर आएंगे। इस अज़म का इज़हार किया शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने, जिनके हमरा वज़ीर इत्तलात व नशरियात मरियम औरंगज़ेब साहिबा, वफाकी वज़ीर बराए तवानाई खुर्रम दस्तगीर साहब, वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब मौजूद थे। और गर्मी से सताए हुए अवाम के लिए ये खुशाइंद पेशरफ्त है। हम उम्मीद करेंगे और साथ साथ में प्रोग्राम में बताते रहेंगे कि लोड शेडिंग में अब मरहलावार कमी वाक़या हो रही है। इसके साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने भी ये बात कही है कि मुल्क को तरक्की की तरफ ले जाने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ एक ग्रांड डायलॉग की ज़रूरत है। उन्होंने लाहौर में कल खिताब करते हुए ये कहा था कि तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं, बशमूल उसमें जो सियासी जमातें शामिल हैं, उन सबको अपनी अना और ज़िद को बलाए ताक रख कर मुल्क के आगे ले जाने के लिए इत्तेफाक राय पैदा करना होगा। क्योंकि उन्होंने कहा कि आज बांग्लादेश की एक्सपोर्ट्स 40 अरब डॉलर हो गई हैं और जब वो तुर्की और सऊदी अरब के दौरे पर जाते हैं तो तो उन्होंने वहाँ जाके ये कहा कि वो पैसे लेने नहीं आए, अगर आप ये तवक्को है, बल्कि वो चाहते हैं कि तिजारती ताल्लुकात में वसअत पैदा हो। अगरचे PTI की जानिब से कल कोर कमेटी का इजलास हुआ, जो ग्रैंड डायलॉग है उसकी ऑफ़र को मुस्तरद कर दिया गया है। बाहर इस पर भी हम ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। फिर एक और बहुत अहम मामला, बैसियत मुसलमान मेरे और आपके दिलों के बहुत करीब और ईमान का बड़ा अहम जुज़, इंतहाई नापाक हरकत हुई है भारतीय सरजमीन पर। BJP के रहनुमाओं की जानिब से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखाना और तौहीन आमेज़ गुफ्तगू हुई है, जिसकी जितनी मज़म्मत की जाए उतनी कम है। पाकिस्तान ने भरपूर इस पर एहतजाज किया है। दफ्तर खारजा ने भारतीय नाज़िमुल अमूर को दफ्तर खारजा बुलाकर इस्लामाबाद में शदीद अपने रद्द-ए-अमल का इज़हार किया। आज कौमी असम्बली से मज़म्मती करारदाद पास हुई, सेनेट में इसकी गूंज हमें सुनाई दी और बाई पार्टिज़न सपोर्ट है। ज़ाहिर बात है बैसियत मुसलमान हमारा ईमान ही मुकम्मल नहीं, अगर हम हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अकीदत में अगर कोई इस तरह की गुस्ताखी और उसकी मज़म्मत ना करें, उस हवाले से सेनेट पे भी इस पे यक ज़बान हो कि यकसुई के साथ भारत की मज़म्मत की गई। फिर हम मुस्लिम उम्मा में देख रहे हैं कि भारतीय अजनास के बाइकआउट की मुहिम चल रही है और जितने उलमाए दीन हैं इंटरनेशनल उम्मा के, चाहे मस्जिदुल हराम के ख़तीब हों या ओमान के ख़तीब, उन सब ने कहा है कि भारत ने नापाक हरकत की है और इसकी वजह से उनका बाइकआउट होना चाहिए। साथ में भारत में भी जो मोदी माइंडसेट है वो दिफाई पोजीशन पे हमें आता हुआ दिखाई दे रहा है। और उन्होंने इन रहनुमाओं से, इन स्याह बख्त रहनुमाओं से, जिनमें खातून भी शामिल हैं, उनसे अलहदगी इख्तियार की और एक को पार्टी मेंबरशिप सस्पेंड की और दूसरे को निकाल दिया है। इस पर भी हम ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। हमें 3 इंतहाई नुमाइंदा पार्लियामेंटेरियंस ने ज्वाइन किया है, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। उनका तारुफ मैं आपसे करा दे तो हमें ज्वाइन कर रही हैं हिना परवेज़ भट्ट साहिबा, मुस्लिम लीग नवाज से आपका ताल्लुक है, मेंबर सूबाई असम्बली हैं पंजाब। आपका बहुत शुक्रिया हिना साहिबा कि आपने PTV के प्रोग्राम 10 तक के लिए वक्त निकाला। हमें ज्वाइन कर रही हैं शैला रज़ा साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है, सीनियर पॉलिटिशियन है, सूबाई वजीर हैं, पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है, DSNG लिंक पर कराची से आपका बहुत शुक्रिया। हमें ज्वाइन करी लाहौर से मुसर्रत जमशेद चीमा साहब, मेंबर सूबाई असम्बली हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है। आपका बहुत शुक्रिया मुसर्रत साहिबा कि आपने ज्वाइन किया। तीनों मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन को, यूजुअली हमारा हाइब्रिड पैनल होता है लेकिन ख़वातीन का पैनल है, उनको बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच कि आप लोग आए हमारे प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं। आप लोगों की इजाज़त से शैला साहिबा से, बीइंग अ सीनियर पार्लियामेंटेरियन, उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। शैला साहिबा, मैं चाहूँगा ये जो भारत में हुआ है पहले ज़रा इस पर बात करें, फिर हम अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स और लोड शेडिंग और ग्रैंड डायलॉग और दीगर जो सियासी उमूर उन पर आएंगे। आप समझती हैं ये भारत में, और ये वक्तन फ़वक्तन वाक़या होता है, इस्लामोफोबिया, यूरोप में भी हमने इस तरह के वाक़यात देखे और भारत में तो जब से नरेंद्र मोदी वज़ीर आज़म है इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं, एक बड़ा शदीद रद्द अमल है जो कि आना भी चाहिए। आप इस हवाले से क्या कहेंगे, ज़रा तासुरात शेयर कीजिएगा हमारे साथ।
اچھا دیکھیں، بحیثیت مسلمان اس وقت ہم سب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور جو سب یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں اور دیکھیں گے، ان کے جذبات اس وقت جو ہے کوئی بھی اپنے ان کو زبانی شکل، الفاظ کی شکل نہیں دے سکتا، جس قدر مجروح ہوئے ہیں اور ایک بہت ہی غم و غصے کی کیفیت ہے۔ اب یہ بھی شکر ہے کہ چلے انٹرنیشنلی بھی جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے اس پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ رد عمل آیا ہے، لیکن اس میں ایک بہتر بات یہ ہے کہ وہ اپنے الفاظ واپس لے رہی ہیں اور یہ کہہ رہی ہیں کہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا، اور وہاں پر بھی رد عمل آ رہا ہے۔ اب بھارت میں بھی لوگوں کو یہ سوچنا ہوگا کہ مسلمانوں پہ جو ان کے عمل ہے، طرز عمل ہے مسلمانوں کے لیے، اور خاص طور پر مودی گورنمنٹ میں جس طرح سے ان پہ ظلم ہوتا ہے، ان کو بھی الیکشن ہی کے ذریعے آنا ہے، اور تمام اس وقت سراپا احتجاج ہیں۔ تو بھارت کے حکمرانوں کو سوچنا ہوگا کہ آپ کے پاس مسلمانوں کی ایک بہت بڑی آبادی ہے، ان کو آپ کو ان سے ووٹ لینا ہے، تو آپ کو ہر ایک کے مذہبی جذبات جو ہیں اس کا احترام کرنا ہوگا اور کرنا چاہیے۔ باقی میں سمجھتی ہوں کہ ہم میں سے کوئی بھی جو ہمارے جذبات ہیں ان کو الفاظ نہیں دے سکتا کہ ہم کس قدر افسردہ ہیں۔ کاش ہمارے مذہب میں بھی کوئی ایسی بات ہو جاتی کہ ہم کسی کو اتنا ہی برا بھلا کہہ کے دل خوش کر لیتے، لیکن ہمارا مذہب جو ہے وہ تمام مذاہب کے احترام کا حکم دیتا ہے اور اتحاد بین المذاہب کا حکم دیتا ہے، اور ہم کسی کے بھی مذہب کو برا نہیں کہہ سکتے۔ سب سے زیادہ اسلام ہے جو ہمیں اقلیتوں کے حقوق بھی دیتا ہے، اور اگر آپ کے مسلم ملک ہے تو جو اقلیت ہیں ان کے ساتھ پورا ایک رویہ دیتا ہے، اور مجھے بڑے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو سیکولر کہتے ہیں، جن کی کہنا ہے کہ سب سے بڑی جمہوریت ہے، وہاں پہ اتنے بڑی اپنے آبادی کا وہ خیال نہیں رکھ سکتے، اور کشمیر بھی کسی کو نظر نہیں آتا، تو کیا اب بھارت میں بھی یہ شروع ہوگا؟ یہ ایک سوال ہے۔ بہت بڑا ہم نکتہ اٹھایا، اور آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ ہمارے ہاں ہمارے بحیثیت مسلمان تو بین المذاہب ہم آہنگی کی ہم بات کرتے ہیں، لہٰذا ہم اس طرح کے جو گستاخانہ حرکت ہے اس کا جواب جو ہے وہ اس طرز پہ نہیں دیتے، لیکن بارکہ اس کی مذمت پرزور انداز میں کی جانی چاہیے۔ مسرت چیمہ صاحبہ، میم آپ اس حوالے سے کیا کہیں گی؟ اسلاموفوبیا پہ تو عمران خان صاحب نے بڑا پرزور طور پہ اس کو ہمیشہ اٹھایا ہے، لیکن اب یہ بھارت پہ دوبارہ ناپاک حرکت ہوئی، اور ہر گزرتے دن کے بعد کوئی نہ کہیں مسجد میں یا کہیں مسلمانوں کی جو ایسی جگہ ہیں جو بہت باعزت جگہ دے، مقدس جگہ، وہاں کوئی نہ کوئی اپنی نشانی ڈھونڈ لاتے ہیں اور پھر واویلہ کھڑا کر دیتے کہ یہاں مندر تھا لہٰذا مندر بنایا جائے۔ اس کی ابتدا بھی اسی طرح سے ہوئی تھی، یہ جو انتہائی لغو آرگومنٹ بھارتی خاتون کی جانب سے سامنے آیا تھا۔ آپ کیا کہیں گی مسرت چیمہ صاحبہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ انوار بھائی، آپ نے آج کا جو ٹاپک رکھا ہے وہ ظاہر ہے ہم سب کے دلوں کے بہت قریب ہے، اور اس واقعے کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ تو کم ہے، لیکن اگر آپ ذرا اس کے بیک گراؤنڈ میں جائیں کہ یہ جو آر ایس ایس اور جو ہندتوا اور یہ جو ایکسٹریمزم بڑا ہے انڈیا کے اندر، ان کا ایک جو مائنڈ سیٹ ہے، ایک جو خاص طبقہ ہے، اگر ہم اس کو پولیٹیکلی دیکھیں تو ان کو لگتا ہے چونکہ وہاں پہ اکثریت جو ہے آر ایس ایس کی یا اس مائنڈ سیٹ کی، وہ چونکہ اکثریت میں ہے اور ان کا ووٹ بینک اس کو انشور کرنے کے لیے، اور نہ صرف اکثریت میں ہے، جہالت بھی ان میں وافر مقدار میں پائی جاتی ہے کہ وہ وہاں پہ انہوں نے جو بھی ان کا جو ایک اسپیسیفک مائنڈ سیٹ ہے اس کے جو قریب نہیں ہے مذاہب یا ایون ان کے اپنے بھی جو مذہب کے لوگ ہیں، تو ان کو اسی طرح سے عبرت کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اس میں بڑی بدقسمتی سے میں کہنا پڑتا ہے کہ سب سے زیادہ ان کے عطاب ہے، ساری مائنورٹیز تو ہیں لیکن اس میں ہمارے مسلم بہن بھائی صفحے اول میں ہیں، اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جس طرح سے یہ کوئی شروعات، اس کی شروعات تو بہت پہلے سے ہوئی، اور بلکہ اگر ہم یہ کہیں کہ 49 میں جب پاکستان 47 میں جب پاکستان بنا تو اس کی بنیاد بھی تو یہی تھی
یہی وجہ تھی، یہی وجوہات تھی، لیکن وہ مسلمان جو مینورٹی کی شکل میں وہاں پہ رہ گئے، وہ پچھلے 72 سالوں میں 75 سالوں میں وہ یہی کچھ سہتے آ رہے ہیں، لیکن یہ گریجولی جب کسی بھی ریاست کی گورنمنٹ کی ان کو پشت پناہی حاصل ہو جاتی ہے تو پھر یہ واقعات زیادہ اس میں وائلنس، اب یہ دیکھیں کہ جتنا وائلنس کیا جاتا ہے، ان کو زندہ جلایا جاتا ہے، کسی بچیوں کو حجاب نہیں لینے دیا جاتا، تو ان کو پروٹیکشن کہاں سے ملتی ہے؟ ادھر کی جو ریاست دیتی ہے، آئین اور قانون ان کو پروٹیکشن نہیں اس طرح سے فراہم کرتا۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ جو واقعہ ہے اس میں صرف وہاں کی آپ مسلم مائنورٹی کی بات نہ کریں، ہم پاکستان اور باقی جتنے بھی پاکستان جو کہ زیادہ فیل کرتا ہے، لیکن اس کے علاوہ آپ دیکھیں مسلم امہ کے اندر جو دنیا کی سب سے بڑی کمیونٹی ہیں، ہم لوگ سب کی دل آزاری ہوئی، اور یہ جو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو مائنڈ سیٹ ہے یہ انڈیا کو مزید کمزور کرے گا، اس کی کھوکھلی کرے گا۔ جتنی مرضی دعوے کریں سیکولر ہونے کے یا سپر پاور ہونے کے، جب آپ کے ملک میں اور ایکویلٹی میسر نہیں ہوتی، یاد رکھیں کہ اس میں پھر آپ کسی طرح بھی ترقی کر نہیں سکتے۔ مسرہ صاحب میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، لیکن آپ نے بالکل صحیح کہا، تقریباً ہماری آبادی کے برابر، جی آپ نے بالکل صحیح کہا، راہل گاندھی جو لیڈر برابر وہاں پہ مسلمان بہن بھائی موجود، جی آپ صحیح کہہ رہی ہیں، بالکل راہل گاندھی صاحب کی جو ٹویٹ آئی ہے اس میں انہوں نے خود کہا ہے کہ اس طرح کے اقدامات سے بھارت اندر سے کمزور ہوگا، اور بھارت کا جو اصل چہرہ ہے جو ہندو پرست ہے اور ہندوتوا والا ہے وہ پوری دنیا کی طرف جائے گا۔ میں چاہوں گا کہ اسی نقطے پہ ہنا پرویز بٹ صاحبہ کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں۔ ہنا صاحبہ بتائیے گا، پولرائزیشن بھارت میں بہت زیادہ ہے اور مذہبی منافرت بڑھ رہی ہے، اور اس کا شاخسانہ چونکہ نریندر مودی صاحب اسی ووٹ بینک پہ دوسری دفعہ الیکٹ ہو کر آئے ہیں، اس کی مختلف اشکال ہمیں نظر آتی ہیں۔ یہ جو ایک گھناؤنی حرکت ہوئی ہے اس پہ آپ کے کیا تاثرات ہیں، اور جس قسم کا دندان شکن جواب آنا چاہیے تھا اس طرح کا جواب دیا گیا ہے ہماری حکومت کی جانب سے؟ ہنا صاحبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے انوار صاحب میں یہ کہوں گی کہ یہ ہم ایز اے مسلم ہم لوگوں کا عقیدے کا پارٹ ہے کہ the love for the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہمارے بچوں سے، ہماری فیملی سے زیادہ ہے۔ یہ ہمارے عقیدے کا پارٹ ہے کہ our love for the Prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم is more than our love for anything else in the world۔ اور یہ میں نہیں، یہ سارے مسلمان all over the world یہ فیل بھی کرتے ہیں، اور جو کل یہ سٹیٹمنٹ آئی ہے پی جی پی کے لیڈرز نے جو کیا اس کو not only ہم strongly condemn کرتے ہیں، پر اس نے میرے سارے مسلمانوں کے all over the world جو لیڈرز ہیں، پاکستان کے سب سیاستدان، ہم سب کی فیلنگز کو بہت strongly hurt کیا ہے۔ تو ہم اس کو کنڈیم بھی کرتے ہیں اور ہمارے دل بھی بہت ٹوٹے ہیں، لیکن میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ ہمارے عقیدے کا پارٹ ہے کہ ہمارا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لو باقی دنیا کی ہر چیز سے، ہمارے بچوں سے، والدین سے زیادہ ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عزت ہے اور ان کا رتبہ اللہ تعالیٰ نے خود بلند کیا، اور اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں بھی کہہ دیا اور سورہ کوثر میں بھی کہہ دیا کہ ان کا نام ہمیشہ آخر تک جو ہے وہ مقبول رہے گا۔ تو آئی تھنک، اور یہ چیز کہ ہمارا ایز اے ریلیجن جو ہے اسلام جتنا وہ ہیومینٹی کے لیے، ویمن رائٹس کے لیے، چائلڈ رائٹس کے لیے آل اوور دا ورلڈ آپ دیکھا جائے تو اٹس دا اونلی ریلیجن دیٹ گیوز رائٹس ٹو ویمن، ٹو چلڈرن۔ سو آئی تھنک کہ حکومت پاکستان نے اور ہمارے باقی بھی یہ مسئلہ اکراس دا پارٹی، آل پارٹیز کا مسئلہ ہے، چاہے it's in any party we belong to, we stand united, we stand together as Muslims and we strongly condemn the statement made۔ اور مجھے لگتا ہے کہ اس سے بالکل صحیح بات ہے کہ جو ہندوتوا مائنڈ سیٹ ہے وہ لوگوں کے سامنے بھی آ رہا ہے، انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے بھی آ رہا ہے، یہ ان کی اپنی پالیٹکس کے لیے برا ہوئے گا۔ ٹھیک ہے، میں اب ذرا آتے ہیں اس پر، شعلہ رضا صاحب آپ سے بات کا آغاز کریں گے چونکہ گورننس ہے، اور اب آپ لوگ جو ہیں آپ کی گورننس پہ پی ٹی اے جو ہے وہ حقیقت اٹھا رہی ہے، تو میں آپ سے جانوں گا شعلہ صاحب، آج حکومت نے بتایا ہے کہ بتدریج جو لوڈ شیڈنگ ہے، کیونکہ اس وقت ملک میں ہیٹ ویو ہے، اور ہیٹ ویو میں لوڈ شیڈنگ کا ہونا وہ اس پہ ظاہر بات ہے انسان بہت زیادہ پرابلم میں ہوتا ہے۔ آپ سے میں سٹارٹ کرنا چاہوں گا کہ تیل کی فراہمی اور مالی وسائل کے بعد اس میں بتدریج کمی لائی جا رہی ہے،
ساتھ میں مہنگائی ایک ایشو ہے, پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا. آپ سمجھتی ہیں جو یہ حکومت کی یہ پالیسی ہے, جس عزم کا آج اظہار کیا جا رہا تھا شاہد خاقان عباسی صاحب کی جانب سے, حکومت کی جانب سے, اس پر عمل ہوگا اور لوڈ شیڈنگ کا جو جن ہے اس کو دوبارہ بوتل میں بند کر دیا جائے گا؟ اچھا, سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ایک ٹینیور کے آخری 1.25 سال میں اگر آپ کسی حکومت کا ملبہ اپنے سر پہ لے رہے ہیں تو یہ سوچ سمجھ کے لے رہے ہیں کہ یہ تمام برائیاں جو انہوں نے عوام کے اور ملک کے مقدر میں لکھی ہیں یہ آپ کے پاس آنے والی ہیں, کیونکہ 50 دن کی حکومت جو ہے نہ تو اس نے کوئی معاہدہ کیا ہے اور نہ ہی اس سے ابھی کوئی معاہدہ کرے گا, کیونکہ آلریڈی جو IMF کے پاس PTI گورنمنٹ گئی تھی اس میں انہوں نے معاہدے کی شرائط کو پورا نہیں کیا. اور میں یہ بتا دینا چاہتی ہوں کہ انہوں نے $1 ارب تو لیا, لیکن معاہدے کے تحت جو گزشتہ سال 5 نومبر 1 دسمبر اور رواں سال جنوری کی 1 کو انہوں نے پیٹرول اور ڈیزل میں 4 روپے فی لیٹر لیوی بڑھانی تھی, لیکن انہوں نے لیوی تو نہیں بڑھائی بلکہ سیلز ٹیکس بھی 0 کر دیا, جس کی وجہ سے IMF. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ 17 دسمبر 2021 کو انہوں نے سابق گورنر اسٹیٹ بینک نے اور وزیر خزانہ شوکت طرین نے اس معاہدے پہ دستخط کیے تھے 4 فروری کو. ٹھیک ہے, 17 دسمبر کو انہوں نے یقین دہانی کرائی اور 4 فروری کو دستخط کیے دونوں نے, لیکن اس کے بعد $1 کی قسط کا اجرا ہونے کے بعد انہوں نے لیوی نہیں بڑھائی. جب آپ ایک معاہدے پہ عمل نہیں کریں گے تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ کیا آپ پوری دنیا میں پاکستان کی پوزیشن کو کیا کر دیں گے, کیونکہ جو دوست ممالک ہیں ان کی بھی اس بات پر بات تھی کہ جب اگر یہ IMF کی شرائط پوری کریں گے تو وہ بھی پھر پاکستان کو قرضہ دیں گے اور پاکستان کے حالات کو, تو IMF کی وجہ سے تمام اضافہ ہو رہا ہے. تو اگر ہم ان کی حکومت کو نہ ہٹاتے تو یہ پاکستان ڈیفالٹ کر جاتا اور کوئی دنیا میں اس کی کریڈیبلٹی نہیں رہتی. تو ہم نے یہ سب دیکھ کر پاکستان کے لیے یہ سب لیا ہے, کیونکہ ہم عمران خان کی طرح یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے ٹھیکہ نہیں لیا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اتنا ٹھیکہ لیا ہے کہ جب ہم ملک کو ایٹمک پاور بناتے ہیں تو ہم پھانسی کھا لیتے ہیں, جب ہم ملک میں دہشت گردوں کو للکارتے ہیں تو ہمیں مار دیا جاتا ہے, جب ہم ملک کی ایٹمک پاور کو یوٹیلائز کرنا چاہتے ہیں تو میزائل ٹیکنالوجی میں کنورٹ کر دیتے ہیں, جب ہم اپنے دشمن کو جواب دینا چاہتے ہیں تو ایک اور وزیر اعظم جو ہے وہ ثبوت دیتا ہے کہ ہم ایٹمک پاور ہیں, وہ بلاسٹ کر دیتا ہے. تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اس وقت یہ دونوں حکومتیں جنہوں نے ملک کے ایٹمی اثاثے کو جس طرح سے ملک کو ایٹمک پاور بنایا اور ایٹمک اثاثے شو کیے ان کے ہاتھ میں ہے, یہ جنہوں نے ہر تکلیف صحیح ہے. تو ہم اس ناکامی کے ٹوکرے کو سر پہ اس لیے اٹھایا ہے کہ نہ صرف یہ کہ پاکستان کی کریڈیبلٹی دنیا میں رہے اور اس کے بعد جو ہمیں دوست ممالک سے اور دوسری جگہ سے مزید آئے گا اس کو ہم بہتر کریں. تو کچھ سخت فیصلے ہم نے لیے ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم سمت درست نہیں کر سکتے. ہم سمت درست کر رہے ہیں اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ 2 سے 3 مہینے میں ریلیف ہوگا. 2 سے 3 مہینے میں ریلیف ہوگا. مسرت چیمہ صاحبہ, یہ سارا جو ٹوکرا ہے یہ آپ لوگوں کی کا اکٹھا کیا ہوا ہے, IMF سے معاہدہ کیا, ان کی شرائط پہ عمل نہیں کیا اور اس کی وجہ سے شیلا رضا صاحبہ اور ہینا پرویز بٹ صاحبہ کی جو مخلوط حکومت ہے ان کو یہ جو ہے نا کڑوے ڈیسیجنز لینے پڑے چپتے ہوئے. تو آپ مسکرا رہی ہیں اور وہ اس وقت جو ہے وہ پریشان ہیں. ایک تو یہ پریشانی انہوں نے کافی زیادہ جو ایک سازش رچائی گئی, پھر مداخلت ہوئی اس کے اگینسٹ, جس طرح سے ڈالر بھی چلا, ڈالر اتنا چلا کہ اس نے ہمارے روپے کو ڈی ویلیو کر دیا اور اتنی تیزی سے کر دیا انفارچونیٹلی کہ 1.5 مہینے کے اندر یہ جو کیپیبل لوگ تھے ان کا پول کھلا. اب دیکھیں ہمارا تو سٹانس یہ ہے اور عوام بھی دیکھ رہی ہے کہ ہم لوگ تو جب حکومت میں تھے
اور اس کے بعد پچھلی بھی گرمیاں تھیں, اس کے علاوہ کووڈ کے بھی حالات تھے. تو کیا یہ حالات تھے آپ کے ملک کے جو انہوں نے 1.5 ماہ کے اندر جو کرشماتی یہ جو پرفارمر آئے تھے, پرفارمنس ان کی اچھی ہے نیب کے کیسز ختم کرانے میں, اس کے علاوہ تبادلے اور تقرریاں کرنے میں. یہ شکر ہے کہ ہم کورس میں چلے گئے, کورس کے ہم شکر گزار ہیں, ادروائز تو آپ روزانہ دیکھتے ہیں کہ شارٹ سرکٹ سے کتنے, کبھی کسی جگہ کا ریکارڈ جل جاتا, کبھی FIA کا, کبھی نیب کا. تو آگ لگانے تک تو یہ نوبت نہیں گئی کیونکہ اس میں آپ کے ملک کے ادارے انوالو ہو گئے تھے. بڑی بدقسمتی ہے جی 22 کروڑ عوام کی کہ جو کچھ انہیں سہنا پڑ رہا ہے وہ لوگ یہ بالکل ڈیزرو نہیں کرتے. اور اس ملک میں جو لوگ کنوکٹڈ ہیں وہ اس ملک کے وسائل کو بھی استعمال کر رہے ہیں. مریم صاحبہ جس طرح سے اوپنلی آپ کو پتہ ہے کہ ملک کے وسائل اور جس طرح سے وہ گورنمنٹ کے وسائل کو یوز کر رہی ہیں, پھر میڈیا کو بڑا اچھا کنٹرول کر رہی ہیں ماشاءاللہ سے. ٹوکریاں کے قصوں سے آگے بڑھ کے اب اشتہارات تک بات چلی گئی ہے. اپنے لیے یہ آئے تھے, وہ یہ کام اچھا کر رہے ہیں. عوام نہ مجھے یہ بتائیں جو مہنگائی مکاؤ مارچ نکالا تھا, میرے بھائی بلاول نے بھی چھوٹا سا مارچ لے کے آئے تھے جس سے سب کی کانپیں ٹانگی تھیں. پھر اس کے بعد مریم ایک مارچ لے کے نکلی تھی جو گجرانوالہ پہ جا کے کوئی سپیچ سننے والا نہیں رہا تھا, اور اس کا نام کیا تھا, ٹائٹل انوار صاحب آپ کو یاد ہے, مہنگائی مکاؤ مارچ. پوچھ لیتے ہیں. اس کے بعد یہ آ گئے اور انہوں نے اس 22 کروڑ عوام کو مکانے کا تہیہ کر لیا کہ ذرا لوگ کم کریں, یہ کسی اور جماعت اللہ نہ کرے جی لوگ کم اس وجہ سے لیڈر کو پسند کر رہے ہیں تو ان کا ووٹ بینک کم کرنے ذرا کا پوچھ لیتے ہیں نا صاحبہ سے. کیا ہے پھر 3.5 سالوں میں انہوں نے جو ہم نے نہیں لے کے آئے تھے, اور ایون کووڈ کے دنوں میں جب پوری دنیا میں مہنگائی تھی جو 1.5 ماہ کے اندر لے کے آگئے ہیں آپ. 12 روپے 3 روپے 4 روپے پیٹرول بڑھتا تھا. تو یہ جو میں تو سیاسی یتیم یا ویژن لیس لوگ کہوں گی, یہ ان کی آپ نکالیں جو آج کل ایک CM ہیں اور ان کی کزن ہے اور جو آج کل ایک وزیر اعظم ہے, اور ایون پیپلز پارٹی بھی, کہ یہ تو ظلم ہو گیا, یہ تو فلاں کی پاکٹ میں جا رہے ہیں پیسے, یہ تو یہ ہو گیا. جتنا عذاب اس ملک میں یہ چھوڑ کے گئے تھے, اللہ اللہ کر کے 3.5 سال دن رات ختم کیا, آپ کہہ رہی ختم ہو گیا تھا. گئے تھے دنیا کے جتنے بھی, آپ موڈیز کی دیکھ لیں, آپ رپورٹ, اس کے علاوہ باقی بھی جو نیوٹرل ادارے ہیں ان کی دیکھ رہے ہیں, ساری چیزیں پاکستان کی اکانومی بہتری کی طرف جا رہی تھی, سارے اشاریے بہتر تھے, GDP بہتر تھی. اور اس کے بعد جو ریکارڈ بے روزگاری دنیا میں بڑھی, ہم نے اس کے اوپر بھی کنٹرول رکھا. آپ کی ٹیکسٹائل انڈسٹری, چلے بجلی پر آ جاتے ہیں, آپ نے نقطہ آپ کا آ گیا تھا, میں چاہوں گا آپ کی اجازت سے ہیدر پرویز بٹ صاحب کے پاس میں جاؤں گا. میں آپ کا نقطہ آ گیا تھا, اس پر آتے ہیں. جا رہی تھی, سب اللہ کا کرم ہو گیا کہ ان لوگوں کا پیسہ بچ گیا اور عوام مر گئی. عوام کو مارنے کا جو ذمہ انہوں نے اٹھایا تھا اچھے سے وہ کر رہے ہیں. چلے میں آپ جواب لیتے ہیں نا پرویز بٹ صاحب, آپ نے ساری گفتگو سنی, مسرت چیمہ صاحبہ کی جواب دیجیے گا. انہوں نے کہا سب کچھ صحیح چل رہا تھا, 3 سال 8 مہینہ میں سب صحیح چل رہا تھا. آپ لوگ جب سے حکومت میں ہیں تو کایا پلٹ گئی ہے, بتائیے گا. آپ تو مہنگائی مارچ کر رہے تھے تو انہوں نے کہا مہنگائی تو زیادہ اضافہ ہو گیا ہے نا پرویز بٹ صاحبہ. پہلے تو میں مسرت جمشید چیمہ صاحب نے ایک بالکل غلط بات کی کہ مریم نواز صاحبہ سرکاری کوئی وسائل استعمال کر رہی ہیں. تو پہلے تو میں یہی کہوں گی کہ PTI والوں کو عادت ہے کہ وہ آتے ہیں TV شوز پہ, جھوٹ بولتے ہیں, پروپیگنڈا کریٹ کرتے ہیں. تو سب سے پہلے یہ سب سے بڑی جھوٹی خبر ہے, مریم نواز صاحبہ نے کوئی بھی حکومت کا کوئی بھی وسائل استعمال نہیں کیا. البتہ عمران خان ضرور KPK کے ہیلی کاپٹرز یوز کر رہا ہے اور فراگوگی کا ترجمان بنا ہوا ہے. اور بالکل جو ابھی آڈیو ٹیپ آئی ملک ریاض کی گفتگو سامنے آئی, اس میں بشرا بی بی ضرور 5 کیرٹ کا جو ہے وہ رنگ کی گفتگو کر رہی ہیں. تو بالکل یہاں بیٹھ کے مریم بی بی کے بارے میں کوئی غلط بات نہ کی جائے. دوسری بات, 22 کروڑ عوام پہ 3.5 سال عمران خان جب 2018 پہ ہمارے پہ ملوث کیا گیا, اس وقت ضرور بدقسمتی تھی, لیکن الحمدللہ اللہ کا بہت شکر ہے کہ ہم نے اس وقت جو الائنس ہے حکومت کی, انہوں نے بالکل اس ٹائم پہ پاکستان اتنے مشکل مسائل میں تھا, ہم نے بالکل اس کو کہا کہ ہم نے پاکستان کو بچانا ہے. اگر خدا نخواستہ ان کے پاس تھوڑا سا اور ٹائم رہ جاتا تو ملک خدا نخواستہ ڈیفالٹ کر جاتا. اور جس طرح عمران خان صاحب کے آپ نے بیان دیکھے کہ پاکستان کے 3 ٹکڑے کر دیں, پاکستان پہ میں نہیں ہوں تو اٹامک بم گرا دیں, یا پاکستان خدا نخواستہ اس کے نیوکلیئر ایسڈ اسٹیک پہ ہیں, تو اس طرح کے جو
جو سیاستدان ہیں وہ ملک کے لیے بالکل سیکیورٹی رسک بھی ہیں اور ناٹ اونلی دیٹ یہ اکانومی رسک بھی ہیں. اچھا, اب آج شاہد خاقان عباسی اور مریم اورنگزیب نے بڑی اچھی پریس کانفرنس کی ہے اور اس میں لوگوں سے یہ بھی کہا کہ وی آر سوری کہ جو لوڈ شیڈنگ ہوئی ہے, لیکن ریزن بھی بتایا. دیکھیں جب 2018 میں ہم پاکستان ان کے حوالے کر کے گئے تو تب بالکل ہمارا جی ڈی پی بھی 5.8 تھا, ہماری 25,000 میگا واٹ پروڈکشن تھی. میاں صاحب نواز شریف صاحب 2013 میں جب آئے تھے تو ہمارے پاس 3 کرائسس تھے, ٹیررزم تھا, اکانومک کرائسس تھا اور لوڈ شیڈنگ تھی. ہم نے 25,000 میگا واٹ بنائے, 12,000 میگا واٹ تھے, 10-11,000 میگا واٹ انکریز کیے, اور جس وقت ہم گئے تب پاکستان میں 25,000 میگا واٹ تھا, پراپر کانٹریکٹس کیے ہوئے تھے. لیکن ان لوگوں نے ان دا لاسٹ 3.5 ایئرز ملک کے ساتھ کیا کیا, ملک میں جو 18 ان کے پاور پلانٹس بند تھے, مہنگی LNG خریدی, شاہد خاقان عباسی والے بھی جو کانٹریکٹس ہوئے ہوئے تھے وہ بھی ختم کیے. تو بالکل ہم نے پاکستان PMLN نے پرفارم کیا تھا, ڈیلیور کیا تھا, اور اب پھر ہم ڈیلیور کریں گے ان دا اپ کمنگ. آپ نے دیکھا ہوگا آج لوڈ شیڈنگ بہتر بھی ہوئی اور انشاءاللہ تعالی ہم نے دے دیا اپنا اسکیڈول. 16 جون سے لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ 3.5 آورز ہوئے گی, اور اس کے بعد جولائی میں انشاءاللہ اور کم ہوئے گی, اور جتنے پلانٹس انہوں نے ڈس مینٹین کیا ہوا ان پہ مینٹیننس بھی ہوئے گی. LNG بھی جو ہے وہ پراپرلی اس کے بھی کانٹریکٹ ہوئیں گے. اور لاسٹ چیز یہ ہے کہ نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب, PMLN پیپلز پارٹی اس ملک کے محسن ہیں. ہم لوگوں نے اس ٹائم میں پاکستان کو, جب ہمیں مشکل حالات میں پاکستان دیا جاتا ہے, ہم رسپانسبلٹی لیتے ہیں, ڈیلیور کرتے ہیں, اس لیے کیونکہ ہم نے ان کے ہاتھوں میں اور پاکستان کو تباہ و برباد نہیں ہونے دینا. So this is the reason we have accepted this challenge because we know کہ ہم اکانومی بھی بہتر کر سکتے ہیں, ہم GDP بھی بہتر کر سکتے ہیں, پاکستان کو ایشین ٹائیگر بھی بنائیں گے. اور شہباز شریف صاحب جتنا ٹرکی گئے ہیں, ابھی جاپان سے بھی کانٹریکٹ ہوا ہے, تو انویسٹمنٹ اللہ کرے جی, اللہ کرے اس کے اچھے نتائج نکلیں. میں چاہوں گا آپ کی اجازت سے شیلا صاحبہ کے پاس جاؤں گا. جی شیلا رضا صاحبہ, یہ بتائیے گا کہ مسرت چیمہ صاحبہ کہہ رہی تھی کہ حالات جو ہیں وہ ذرا کافی بہتر کر لیے گئے تھے, لیکن پھر آپ لوگوں کے پاس جب سے حکومت آئی ہے تو اس کے بعد سے حالات میں بگاڑ پیدا ہوا ہے. چیئرمین PTI عمران خان صاحب بھی دیر میں جب تقریر کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ اگر سب کچھ میرا کیا ہوا ہے تو مجھے ہی رہنے دیتے, پھر میں اس کو سنبھال لیتا. تو میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے ووٹ آف نو کانفیڈنس, جو کہ آئینی ہے, طریقہ کار ہے, وہ آپ لوگوں نے اپلائی کیا ہے, لیکن IMF کا معاہدہ بھی جو خان صاحب نے کیا تھا اس کو آگے لے کر چلنا آپ لوگوں کی مجبوری ہے, آپ اس سے باہر نکلتے ہیں تو پھر کوئی ملک آپ کو پیسے دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا, اس کو ہم سمجھتے ہیں. لیکن یہ جو آرگومنٹ اب PTI کی طرف سے آ رہا ہے کہ جب ہم تھے تو لوڈ شیڈنگ نہیں تھی, پیٹرول ہم نے کم کر دیا تھا, آپ لوگوں نے بڑھا دیا, اس نیریٹو کو کیسے اس کا آپ جوابی حکمت عملی نکالیں گے اس نیریٹو کی؟ اچھا, پہلی بات تو یہ ہے کہ ملک میں جنگیں ہوئیں, کبھی GDP جو ہے وہ نیگیٹو نہیں ہوا, ان کے زمانے میں نیگیٹو بھی ہوا. اچھا, PMLN اور پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے 10 سال میں جتنا قرضہ لیا, انہوں نے 3 سال 8 مہینے میں قرضہ لیا. بجٹ جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے, تجارتی خسارہ, وہ 76% جو ہے وہ ان کے وقت میں وہ اس کی جو شرح ہے اس کو عبور کر گیا. اس سے پہلے کبھی اتنا جو ہے ٹریڈ ڈیفیسٹ نہیں ہوا. اب بات یہ ہے کہ اگر ہم آپ کو کرنے دیتے تو ویب سائٹ جو ہے IMF کی وہ یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کو جو ہے یہ کام کرنے تھے, آپ نے نہیں کیے. تو بھائی ہم آپ کو ہٹانے کے لیے نہیں کیا, یہ ہم نے پاکستان کو بچانے کے لیے کیا ہے. وہی کہہ رہے ہیں نا کہ آپ کو لیوی بڑھانی تھی نومبر میں بھی, دسمبر میں بھی, جنوری میں بھی, اس سال بھی, لیکن آپ نے اس طرح نہیں کیا اور سیلز ٹیکس بھی صفر کر دیا. تو ہمیں آپ کو ہٹانے کا شوق نہیں ہے. ہمیں معلوم ہے کہ آپ سے عوام خائف ہی تھے. آپ کا بیانیہ ویسے بھی ٹھوس ہو چکا ہے, آپ کی مارچ نہیں نکل سکی, آپ کے جمعے کی کال پہ کچھ نہیں ہو سکا. 1680 اور پتہ نہیں جو ہے 160 اور 180 اور پتہ نہیں کیا کیا جو ہے آج کل آپ گڑبڑا کے فگرز کر رہے ہیں, وہ آپ کی گھبراہٹ بتا رہی ہے کہ کسی کی تو بات کو آپ بدل کے کانپے ٹانک رہی ہیں, کر سکتے ہیں, لیکن آپ جو ہے وہ پرویز الہی کا کیا کریں گے. آپ ہمارے وزیر خارجہ کی
کہہ سکتے ہیں کہاں پہ ٹاک رہی ہیں، آپ کہتے ہیں منشی وزیر خارجہ، لیکن آپ اپنے پرویز الہی کا کیا کریں گے جو آپ کے پارٹی کے لیڈر کو ان کے دور میں نیپی وزیر اعظم ڈکلیئر کر چکے ہیں؟ تو یہ باتیں ہم بھی کر سکتے ہیں، لیکن ہم نے کہا کہ ہم نے یہ جو آپ کی ٹوکرا ہے جو کہ تو اس کا سیاسی رد عمل تو آپ کو پہ دیا ہے گا پاکستان کی شعلہ صاحبہ معاشی پالیسی، ایک منٹ، جس میں پاکستان کی ایک منٹ جی بات کیجیے کوئی معاشی پالیسی نہ ہونے کا اعتراف ان کے شوکت ترین صاحب خود کر چکے ہیں ان کی حکومت جانے کے بعد۔ اوکے ٹھیک ہے، تو ہمیں یہ سب اٹھانا تھا کیونکہ ہم نے پاکستان کا ٹھیکہ لیا ہے۔ سوال یہ کہ عوام نے یہ نہیں کہا کہ ہم نہیں، اس سے بہتر ہے کہ بوم مار دو، کوئی اس کی ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہم نہیں تو 3 ٹکڑے۔ جی بالکل، انہوں نے کہا جو غلط بات کی تھی۔ میرا سوال یہ تھا کہ اس کی سیاسی قیمت بھی ادا کرنی پڑے گی آپ کے خیال میں عوامی سطح پر؟ ہم تیار ہیں، ہم نے سیاسی قیمت پھانسی پہ چڑھ کے عطا کی ہے، ہم نے جو ہے اپنے ہر عمل کی قیمت ادا کی ہے، ہم نے ادا کی اپنے عمل کی قیمت جب ٹیررزم کے آواز خلاف نکالی، ہم نے ادا کی جب ہمارے وزیر اعظم کو جو ہے سن سیکنڈ کی سزا پہ گھر بھیجا گیا، لیکن ہم نے آئین کو بلند کیا، اور آج آپ نے دیکھا کہ سوئس اکاؤنٹ میں ایک پائی نہیں نکلی زرداری صاحب کی، اور یہ آئین کہتا تھا کہ آپ خط نہیں لکھ سکتے صدر کے خلاف۔ میں مسرت صاحبہ کے پاس جاؤں گا آپ کی اجازت سے۔ مسرت چیبہ صاحبہ ذرا مجھے اپنی پولیٹکس کا ضرور بتائیے گا۔ کل شاہ محمود قریشی صاحب کہہ رہے تھے کہ کور کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ پنجاب میں جو ضمنی الیکشن ہو رہے ہیں، چونکہ آپ لاہور میں موجود ہیں اور ظاہر بات ہے پنجاب کا سین ہاٹ اپ ہوتا ہے ہمیشہ، اس میں آپ بھرپور حصہ لیں گے ضمنی انتخابات پہ، لیکن اپنی جو قومی اسمبلی میں آپ کا اہم رول ہے اس میں آج راجہ پذیر اشرف صاحب جو اسپیکر قومی اسمبلی ہے، انہوں نے استعفوں کی تصدیق کے لیے بلایا ہوا تھا، وہاں آپ جانے سے گریزاں ہیں۔ تو یہ دو عملی نہیں ہے کہ پنجاب کی اسمبلی کے لیے تو آپ لوگ ضمنی الیکشن لڑنا چاہ رہے ہیں اپنے نمبرز کو بہتر کرنے کے لیے، لیکن جو قومی اسمبلی ہے، جو بیسٹ فورم ہے جہاں آپ نیشنل پالیسیز پہ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں، ادھر سے آپ لوگ جو ہیں وہ غائب ہیں۔ اس پہ کیا کہیں گی مسرت چیمہ صاحبہ؟ جی مسرت صاحبہ، میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے چیمہ صاحبہ؟ بالکل جی، آپ کو میری آواز نہیں آ رہی تھی؟ جی اب آ رہی ہے، پلیز بات کیجئے گا۔ یہ تھوڑی سی ایکو کا سسٹم ہے، وہ بھی ذرا جو کر کے جی کرتے ہیں، جی پلیز آپ بات کیجئے گا۔ اچھا، اس میں جو میں عرض کرنا چاہتی ہوں کہ بالکل صحیح کہہ رہی تھی ہنا کے ٹرکی گئے، بزنس ٹرپس پہ گئے خاندان کے لیے، جیسے پہلے جس بھی ملک کے اندر یہ جاتے تھے تو یہ فیملی ٹو گورنمنٹ یہ لوگ معاہدے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایز ان کا پورا جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ آپ نکال کے دیکھ لیں۔ میں 2 سوال رکھوں گی، اپنی باری پہ جواب دیں کہ سلمان شہباز اور ان کی مسز ایک سرکاری عہدیدار تو نہیں ہے، وہ آفیشیل وفد کے ساتھ کیوں وہاں پہ میٹنگ میں موجود تھے؟ اسی طرح مریم صاحبہ بھی سرکاری وفود کے ساتھ جاتی تھی امریکہ کے اندر بھی اور بہت سارے ممالک کے اندر۔ تو یہ بزنس انشاءاللہ فلرش ہوگا، پاکستان کا نہیں، پاکستان کا تو بیڑا گھر انہوں نے 1.5 ماہ میں کر لیا ہے جتنا کر سکتے تھے، لیکن اپنے کاروبار کو بڑھاوا دینے کی ضرور کوشش کریں گے۔ سعودیہ میں بھی آپ نے دیکھا کہ وہ اس ملک کے نیشنل نہیں ہے، ادھر نہیں آتے، نہ والد صاحب ادھر ہے، نہ بھائی ادھر ہے، بہن یہاں پہ سارا دن وہ جس طرح کی پالیٹکس کر رہی ہوتی ہے سب کو۔ چلے ٹھیک ہے، یہ تو نکتہ آ گیا، میں چاہوں گا پی ٹی آئی کی جو پولیٹیکل ڈیسیجنز اس پہ رائے دیجیے گا۔ میں اس پہ ضرور رائے دوں گی، پہلے میں شیلہ رضا صاحب کو بتاتی جاؤں کہ ہندو دیش اور اس کے بعد بلوچی دیش سرائکی صوبہ بنانے کی بات بلاول نے کی تھی، اگر کہتے ہیں تو میں انوار صاحب آپ کو کلپ بھیج دوں گی، اس کو ضرور دکھائیے گا۔ وہ کیا؟ انہوں نے کہا تھا کہ سندھو دیش بھی بنے گا بنگلہ دیش کی طرح، ایک سرائکی دیش بھی بنے گا اور بلوچی دیش بھی بنے گا، کے پی کے اندر بھی پختون دیش بھی بنے گا۔ اچھا، جس طرح اور پھر اینٹ سے اینٹ پہ جانے کی بات زرداری صاحب نے کی تھی، ہم نے کبھی بات نہیں کی، ہم نے کسی اور کانٹیسٹ میں بات کی تھی کہ اگر ملک کے اندر اکانومی معیشت اتنی خراب ہوگی تو سب سے پہلے ملک کے ادارے تباہ ہوں گے، برا چونکہ فوج ہے، فوج کمزور ہوگی تو ملک ٹوٹنے کا خطرہ ہے، تھی یہ بات کی تھی۔ ہم نے ملک کو توڑنے کی دھمکی نہیں لگائی تھی زرداری کی طرح اینٹ سے اینٹ۔ لیکن آج تو آپ لوگ جو کراچی سے ایم این اے ہیں عطا اللہ صاحب، وہ تو خود کچھ بمبار بننے کے لیے تیار ہے، آپ نے ان کی ویڈیو سٹیٹمنٹ سنی ہوگی۔ اچھا، ان کے بھی بہت ساری ایسی سٹیٹمنٹ، نہیں آپ اس کو تو غلط سمجھتی ہے نا، لیکن دیکھیں ایک غلطی کا جواب غلطی تو نہیں ہو سکتا نا۔ میں عرض کر رہی، میں نے ایک تو وہ سنی نہیں، اگر کسی نے اس طرح کی بات کی تو اس کو کوئی بھی صحیح نہیں سمجھتا۔ عطا اللہ صاحب نے کیا، آپ کے ممبر قومی اسمبلی ہیں کراچی سے۔
اچھا دوسری بات جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، ملک مقصود ان کو بتائیں کہ فرح گوگی کا کوئی ایشو ہے تو وہ مقدمے کریں، ان کی حکومت ہے، ادھر بھی ادھر بھی ٹیررسٹ تو انہوں نے ہمیں بنا دیا، ہمارے اوپر شیلنگ ہوگی، دہشت گردوں پہ کی جاتی تو ان کو کیسز بھی بنائے. ساری ٹی وی شوز پہ بات کرنے سے لوگ آپ پہ ہنستے ہیں، اگر کوئی چیز ہے ثبوت ہے تو جا کے کیسز کرو. اب تو حکومت ہر جگہ ہی آپ لوگوں کی ہے، سارا کچھ ہی آپ لوگوں کے پاس ہے. لیکن اس کے ساتھ 16 ارب روپے ان کے جو لیڈر ہیں ان کے اکاؤنٹ میں ان کے چپڑاسی نے جن کا نام ملک مقصود ہے ڈالے تھے، اس کا ضرور جواب وہ تو اب چل رہا ہے نا کیس ایف آئی اے میں. آپ میرے سوال کا جواب دے دیں میم، وہ تو کیس چل رہا ہے نا ایف آئی اے کی اس میں عدالت پہ چل رہا ہے نا. کنکلوڈ بھی تقریباً ہو چکا، بس ڈیٹس پہ ڈیٹس لے رہے ہیں. اس میں غلطیاں ٹیکنیکل کرواتے ہیں کہ جو سلمان ہے ان کے ابا کا نام نہیں پتا چل رہا، تو آپ بتا دیں کہ ان کے ابا کا نام شہباز شریف ہے. اس وجہ سے کیسز چلیں وہ تو پھر جج صاحب دیکھ رہے ہیں معاملہ، تو 11 جون کو دوبارہ پیشی ہے نا. میں کہنا چاہتی ہوں کہ ہم بائی الیکشن میں ان کو ٹف ٹائم دیں گے. میدان ان کے لیے کھلا اس لیے نہیں چھوڑا جا سکتا کہ یہ وہ سیٹیں ہیں جہاں پہ لوٹے، وہ غدار، وہ میر جعفر، وہ میر صادق جو بک گئے تھے بیرونی ڈالرز کے آگے، جنہوں نے اپنے ملک کی سالمیت کو بیچ دیا تھا. تو قومی اسمبلی میں کیوں میدان کھلا چھوڑ دیا؟ میرا سوال یہ تھا میم، آپ نے کہا میدان نہیں کھلا چھوڑنا چاہتے، قومی اسمبلی میں کیوں کھلا چھوڑا ہوا ہے؟ قومی اسمبلی راجہ ریاض صاحب کو لیڈر آف دی اپوزیشن آپ لوگوں نے بنایا ہوا ہے. جی ہم نے تو بالکل نہیں بنایا، وہ پرلے درجے کا وہ بھی لوٹا ہے. نہیں تو آپ کے ایم این اے ہے نا، آپ لوگ آ جائیں، عمران خان صاحب بن جائیں گے لیڈر آف دی اپوزیشن. اچھا میں یہ عرض کرنا چاہتی ہوں کہ وہ کمبائنڈ ریزگنیشن سے سب نے دے دیے. اس وقت کے جو اسپیکر تھے انہوں نے ایکسیپٹ بھی کر لیے. باقی یہ ٹوپی ڈرامے نہ کریں، جنہوں نے جو کرنا ہے وہ کر لیں. کوئی بھی سنگل کر کے ایک ایک کر کے کچھ نہیں آنے والا. ہم نے کلیکٹیو ریزگنیشن دیے اور ان کو کلیکٹیولی ایکسیپٹ کر. چلے یہ نقطہ آپ کا آ گیا، ٹھیک ہے. آپ لوگوں نے کہا آپ نے پنجاب کا گراؤنڈ نہیں چھوڑنا، ضرورت نہیں ہے، وہ ایکسیپٹ ہو چکے ہوئے پہلے اس وقت کے جو اسپیکر تھے انہوں نے. چلے ہینا صاحب آپ نے ساری گفتگو سنی، جواب دیجیے گا. فرح گوگی کا آپ لوگ کا الزام نہ لگائیں، مقدمے کریں. آپ کو کھلا چیلنج دیا جا رہا ہے تو آپ لوگ پھر مقدمہ کریں ان کے خلاف. انوار دیکھیں، پہلی تو بات ہے آپ سوال مسرت چیمہ صاحبہ سے کوئی کچھ کر رہے ہیں، وہ جواب کچھ اور دے رہی ہیں. تو میں بالکل آئی ایگری ود یو اینڈ آئی ایگری ود ہر. میں نے آج ریزولوشن بھی پنجاب اسمبلی میں سبمٹ کرائی ہے کہ جو 5 کیرٹ والی بات آئی ہے جو بشرا بی بی پہ آئی ہے، اس پہ بالکل ہمیں نیب کا کیس بھی جو ہے وہ درج کرانا چاہیے. اور بالکل بنی کالا جو کرپشن کا ایک ہیڈ کوارٹر بنا ہوا تھا ان دا لاسٹ 3.5 years، جو عثمان بزدار کی فرنٹ مین تھی فرح گوگی، ان پہ تو نیب کا کیس آلریڈی کھل گیا. آگے اب عمران خان صاحب، بشرا بی بی اور وہ پورا نیکسس، اور وہ جس طرح یہ آڈیو لیکس آئی ہیں جس میں 5 کیرٹ کا پہلے نیکلس والا بھی آپ کو بھی پتا کہ جیسے ہار والی بات آئی، اب یہ 5 کیرٹ کی آ گئی. تو بالکل ان پہ آپ فکر ہی نہ کریں، کیسز آئیں گے اور ابھی سٹارٹ ہوئیں گے. تو میں وہی کہہ رہی تھی، کوشچن آپ کچھ کہہ رہے ہیں اور جواب وہ کچھ دے رہی ہیں. اور دوسری بات، میں بالکل جو عطا اللہ صاحب پی ٹی آئی کے جو ممبر ہیں جنہوں نے پاکستان پہ خود کش حملے والی بات کی، اس کو اسٹرانگلی کنڈیم کرتی ہوں. اور میں ایکسپیکٹ کروں گی مسرت چیمہ اور باقی جتنے بھی پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ بھی اس چیز کو کنڈیم کریں. دیکھیں عمران خان صاحب کبھی آتے ہیں تو کہتے ہیں پاکستان پہ اٹامک بم گرا دو، کبھی کہتے ہیں کہ پاکستان کے 3 ٹکڑے ہو جائیں گے، کبھی کہتے ہیں کہ ہمارے نیوکلیر ایسڈ اسٹیک ہے، کبھی ان کے لوگ آ کے کہتے ہیں کہ خونی مارچ ہوگی، کبھی یہ کانسٹیبلز اور پولیس پہ اٹیک کر کے ان کو شہید کر دیتے ہیں، کبھی یہ خودکش حملے کی بات کرتے ہیں. تو میں بالکل یہی بات آپ کو دوبارہ انڈورس کروں گی کہ یہ ملک کے لیے ایک سیکیورٹی تھریٹ بن گیا. اور یہ میر جعفر اور میر صادق کی بات کر رہی ہیں، تو مجھے بتائیں کہ کون آتا ہے اور اپنی آرمی چیف کے اوپر اس طرح کے الزام لگاتا ہے؟ عمران خان صاحب صرف اپنی سیاست، کیونکہ ان کو پتہ چل گیا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس سے ان کو گھر بھیج دیا گیا، ان کے اتحادیوں نے ان کو سپورٹ نہیں کیا، تو انہوں نے کہا کہ میں پاکستان پہ بات کروں. اور بالکل موسٹ امپورٹنٹ چیز، پارلیمنٹ کی سیاست کی بات کریں. ہم نے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے ان کو گھر بھیجا، لیکن مجھے بتائیں کہ 2014 میں بھی یہ اپنے ریزگنیشنز کی بات کرتے تھے، لیکن ریزگنیشنز نے کیا دیے؟ آج ان کو جب اسپیکر نیشنل اسمبلی نے کہا کہ آپ آئیں اور اپنے ریزگنیشنز جو ہیں وہ آ کے سبمٹ کرائے، تو ان میں سے کوئی بھی جا کے اپنی ریزگنیشنز جو ہیں انہوں نے جو ہے نہ سبمٹ کرائے، نہ ووکلی ان کو کہا. تو تنخواہیں لینے کے لیے تو یہ بالکل سامنے جاتے ہیں، لیکن ریزگنیشن کے لیے جب اسپیکر صاحب بلاتے ہیں تو یہ سامنے نہیں جاتے. 2014 میں بھی انہوں نے یہ ڈرامے کیے تھے. ایک طرف آپ پارلیمنٹ کی سیاست کو کہتے ہیں کہ ہم ریزگنیشن دینے لگے ہیں، اور دوسری طرف ریزگنیشنز جب بلانے
جانے کے لیے آپ کو اسپیکر اسمبلی بلاتا ہے تو آپ جاتے نہیں ہیں, اور دوسری طرف آپ یہاں بائی الیکشنز میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں. تو پہلے بڑی کنفیوز جماعت ہے, یہ سوچ لے کہ انہوں نے کرنا کیا ہے. صرف ملک کے اندر انتشار پھیلانا, صرف انارکی پھیلانا, صرف پولیٹیکل ڈی اسٹیبلٹی کاز کرنا, اور لانگ مارچ کی بھی جو جہاں تک بات ہو, ان کو پتہ چل گیا کہ ان کے لوگ اکٹھے نہیں ہوئیں گے. عمران خان کے اپنے لوگوں نے کہہ دیا کہ آپ نے جس طرح کے بیانات دیے اگینسٹ دا اسٹیٹ, اگینسٹ دا ریاست کے اگینسٹ, ہم آئیں گے ہی نہیں. لانگ مارچ بھی فیل ہوگی. اب یہ ایک پلان بنا لیں, بیسٹ چیز ہے. شہباز شریف صاحب نے کہا ایک گرینڈ ڈائیلاگ, میں کہتی ہوں کہ سارے اسٹیک ہولڈرز کو چاہیے کہ آئیں گرینڈ ڈائیلاگ کریں. ملک کے اس وقت جو بالکل اکانومی کا جو کرائسس ہے, اور شہباز شریف صاحب بالکل سارے ملکوں میں جا کے اپنی انویسٹمنٹس لے کے بھی آئے ہیں, تو آپ گرینڈ ڈائیلاگ کا پارٹ بنیں. ہم تو ان کو ویلکم کرتے ہیں, آن بورڈ آئیں. ہم چاہتے ہیں کہ سارے جو کرائسس ہے اس کو سالو کریں. جی ہنا صاحب, آپ نے نقطہ عام اٹھایا. میں چاہوں گا شعلہ صاحب گرینڈ ڈائیلاگ کی جو پرائم منسٹر صاحب نے بات کی اس کا آپ ضرور جواب دیجیے گا. آپ سمجھتی ہیں کہ اس وقت وقت آ گیا ہے کہ انتخابی اصلاحات کرنی ہے, نیب قوانین میں ترمیم کرنی ہے, اور آپ لوگوں نے اصلاحاتی ایجنڈا ہے, الیکشن جب بھی ہوں گے اپنی مقررہ مدت پہ ہوں گے, ان کو شفاف بنانا ہے, اس کے لیے گرینڈ ڈائیلاگ. اکانومی سب سے بڑا اہم ایشو ہے, اس کے لیے کتنا ناگزیر ہے. دوسرا جو نکات اٹھائے مسرت صاحبہ نے, بلاول بھٹو زرداری صاحب سے منسوب سندھو دیش کی بات کی اور پختونستان کی بات کی, بلوچ کی بات کی, آپ اس حوالے سے کچھ رد عمل دیں گی شعلہ صاحبہ؟ پہلی بات تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو اپنے آپ کو پولیٹیکل پارٹی کہے اور ڈائیلاگ پہ یقین نہ رکھے, وہ کوئی پارٹی تو ہو سکتی ہے لیکن پولیٹیکل نہیں ہو سکتی. اچھا, ہم نے جب یہ جیت کے آئے تو ساری پارٹیز کہہ رہی تھیں کہ صحیح الیکشن نہیں ہوئے. ان کو اس وقت بھی چارٹر آف اکانومی کی دی, قدم بڑھاؤ عمران ہم آپ کے ساتھ ہیں, ساری پیشکش کی. ٹھیک ہے. تو انہوں نے سمجھا کہ ان کے منسٹر آف فائنینس اگر ہم لے لیں گے تو ہم صحیح کر لیں گے, لیکن ہوا نہیں. اب بات یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی چاروں صوبوں کی زنجیر ہے. ہم ضرور سرائی کی صوبے کی بات کرتے ہیں, لیکن الحمدللہ ایسا کوئی بیان نہیں ہے کہ ہمارا کوئی سامنے لا سکے. ان کی عادت ہے جھوٹ بولو, اتنا بولو, بار بار بولو کہ وہ سچ پہ آ جائے, لیکن اس جھوٹ کو یہ جتنی بھی دفعہ بولیں اس پہ کچھ بھی نہیں ہوگا. دوسری بات ان سے میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں, جب آپ نے خاصے سبز باغ دکھائے تھے, جب بھی آپ پنجاب میں بلدیاتی الیکشن میں ہار گئے تھے اور پھر آپ نے وقت سے پہلے اس کو ڈیزالو کیا, پھر کورٹ آرڈر آیا کہ آپ اس کو بحال کریں, آپ نے نہیں کیا, تو اب تو آپ کے کچھ بھی نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ سینٹ ہو, کے پی ہو, بلوچستان ہو, سندھ ہو, وہاں پہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں. اچھا, وہاں پہ ہم غدار نہیں ہیں, وہاں پہ ہم مداخلت کرانے والے نہیں ہیں. نیشنل اسمبلی میں کیا بات ہے, نیشنل اسمبلی میں یہ بات ہے کہ 50 کے قریب ان کے ایم این ایز جو ہیں وہ جو ہے وہ ریزائن کرنے کو تیار نہیں ہیں, اور یہ اس حقیقت کو جانتے ہیں. ان کو معلوم ہے کہ پنجاب میں ان کا لانگ مارچ بالکل زیرو تھا, بالکل ان کے بڑے بڑے نام جو تھے وہ کسی کو لے کے باہر نہیں نکل سکے, لوگوں کو نہیں نکال سکے. لوگ سمجھ گئے کہ یہ ایک نیپی وزیر اعظم تھے جن کو بیساکھیوں پہ لایا گیا اور ختم. چلے جی, میں آپ سے جاننا چاہوں گا مسرت چیمہ صاحبہ, ویسے پنجاب میں تو لیڈرشپ بھی چینج ہو گئی. شفقت محمود صاحب کی جگہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کو اب تو 3 حصوں میں کر دیا گیا. ان کو سینٹرل پنجاب کا, عامر کیانی صاحب کو شمالی, اور سینٹر اون عباس بپی صاحب کو جنوبی پنجاب کا صدر بنایا گیا ہے. میں آپ سے جاننا چاہوں گا گرینڈ ڈائیلاگ, مذاکرات سے کیوں کر گریز رہتی ہے پی ٹی آئی؟ جب حکومت میں بھی تھی تب چارٹر آف اکانومی کی بات تھی, اس وقت بھی آپ کہتے تھے کہ آپ ہاتھ ملانے کو تیار نہیں. لیڈر آف دی اپوزیشن سے جو آج کے وزیر اعظم ہے, آج کے وزیر اعظم کہہ رہے ہیں بھائی بات چیت سے معاملات کو آگے بڑھا لو, ایگوز پیچھے کر لو, پھر آپ مسترد کر رہے ہیں. تو کیا سولو فلائٹ کے ساتھ چلتے رہیں گے چیمہ صاحبہ؟ نہیں, ہم لوگ اصولوں کی سیاست کرتے ہیں. ایوانوں میں آنے کے لیے ہم لوگ ڈالرز کے اوپر بکتے نہیں ہیں, جھکتے نہیں ہیں. ابھی ہنا پوچھ رہی تھی, میں اس کا جواب دے لوں, پھر میں اس کا تفصیلی جواب دیتی ہوں کہ کون آرمی چیف پہ الزام لگاتا ہے. تو میں ان کو بتاتی ہوں وہ کون ہے جو لگاتا ہے. ان کا نام ہے نواز شریف, جو لنڈن میں بیٹھ کے را کی لکھی سپیچ کرتے ہیں, جو آرمی چیف کا نام بھی لیتے ہیں. انہوں نے باجوہ صاحب سے بڑے سوال کیے تھے. آرمی چیف اور ہم اداروں کو لاتے ہی نہیں اپنی زیر بحث صاحب کے. ان کی بیٹی نے بھی نام, ان کی مریم نے لیا تھا, میں نہیں لے رہی, مریم نے بھی لیا, اور جو نواز شریف ہے وہ نام لیتا رہا. اداروں کی جس طرح سے تزلیل کی وہ آپ سب کو پتا ہے. جانور کس نے کہا ہے؟ میر صادق نہیں کہنا چاہیے, ہم نے تو کبھی آرمی چیف کا نام نہیں لیا.
हमने चलिए, तो आप लोगों ने लास्ट मेरे ख्याल में अब सवाल पर आ जाए मैं ये और इनके लीडर और उनके सारे लोग करते रहे हैं। बाकी जहां तक रहेगी बात, हेलो आर यू मुसर्रत साहबा जी, मैं चाह रहा हूं कि काइंडली अगर आप मेरे सवाल का जवाब देते, मैंने प्रोग्राम क्लोज करना होगा। मुसर्रत चीमा साहबा, ग्रैंड डायलॉग होना चाहिए। जी हिना साहबा, आपसे भी मौकफ लेंगे। जी चीमा मैं साहबा, ये कह रही हूँ, जी, मैं ये कहना चाहती हूँ, पहले इलेक्शन की डेट अनाउंस हो, अच्छा। फिर उसके बाद हम किसी भी तरह के डायलॉग के लिए बैठने को तैयार हैं। उससे पहले हम किसी तरह की भी डायलॉग का हिस्सा नहीं बनेंगे। इस मुल्क के जिस तरह मुल्क की तबाही की गई है, जिस तरह मुल्क की बर्बादी की गई है, एक बैरूनी साजिश के तहत, मुदाखलत के तहत, उसके साथ अगली बड़ी साजिश जो शायद उसी साजिश का हिस्सा थी कि इस मुल्क की इकोनॉमी को कोलैप्स किया गया ताकि मुल्क के इदारे कमजोर हों। अगर इस मुल्क के इदारे, सबसे बड़ा इदारा फौज है, वो कमजोर होगा तो मेरा मुल्क कमजोर होगा। असल साजिश ये है। तो पंजाब के बाई इलेक्शन में लेकिन आप लोगों ने पार्टिसिपेट करना है, जो मंजर आम पे आ चुकी है। पंजाब के बाई इलेक्शन में भरपूर अंदाज में आपने लड़ना है। फौज को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। हिना साहब, क्लोजिंग कमेंट उन्होंने कहा है ताकि हम लोटों को जो है ना मंतकी अंजाम तक पहुंचा सके और लोटों की सियासत को खत्म कर सके। हिना साहब, लास्ट वर्ड। लेकिन आज भी जिस तरह के खुदकुश हमले की बातें इनके सियासतदान पीटीआई के लोग कर रहे हैं, या इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान पहले ये जवाब दें कि मरियम साहिबा ने और नवाज शरीफ साहब ने नाम लिया था ना, दिल है कि इनको इनवाइट किया है ग्रैंड डायलॉग में। लेकिन मैं आपके एंडिंग पे एक कमेंट देना चाहती हूँ कि अपने लोगों को ये बताती चलूं कि पीएमएलएन ने पहले भी डिलीवर किया था, पीएमएलएन दोबारा डिलीवर की थी। हम जब भी पाकिस्तान मुश्किल वक्तों में आता है हम डिलीवर करते हैं, और इसीलिए सारे स्टेक होल्डर्स को हम कह रहे हैं कि हमारे साथ मिलकर पाकिस्तान को क्राइसिस में निकालने के लिए हमें एक ग्रैंड डायलॉग जो है इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए हम बिल्कुल एक इन लोगों को वेलकम करते हैं। पहले भी हमने जीडीपी 5.8 पे लेके गए थे, पहले भी हमने इन्फ्लेशन 4% पे लेके गए थे, पहले भी हमने डॉलर को कम से कम प्राइस पे रखा था, दोबारा करेंगे। लेकिन इसी वजह से हम सारे खत्म हुआ जा रहा है मेरा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हिना परवेज भट्ट साहबा, मेंबर सूबाई असेंबली पंजाब, आपका बहुत शुक्रिया। मुसर्रत जमशेद चीमा साहबा, मेंबर सूबाई असेंबली पंजाब, आपका बहुत शुक्रिया। और सैयद शैला रजा साहबा, मेंबर सूबाई असेंबली सिंध और सूबाई वजीर, आपके भी आमद का बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, ये आपने गुफ्तगू सुनी। मैं खुद समझता हूँ कि ग्रैंड डायलॉग वक्त की ज़रूरत है। जितने भी मुश्किल से मुश्किल पेचीदा मामलात हैं वो बातचीत से और टेबल पर बैठ कर ही हल होते हैं। सड़कों पर मामलात उलझते हैं, सुलझते नहीं हैं। लोड शेडिंग के हवाले से अब खबर यह है, जो शायद खाकान अब्बासी साहब ने कहा है और हम उनको एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि उनका ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है। वो पहले भी फेडरल मिनिस्टर रह चुके हैं और प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं कि कल से 3.5 घंटे, उसके बाद 16 जून से 3 घंटे से कम, और 30 जून के बाद से 2 घंटे, और जुलाई में मिनिमम की जाएगी। और इसके लिए इकदाम उठाए जा रहे हैं। बजट इज़ आल्सो राउंड द कॉर्नर। हम तमाम इन नुकात को अपनी आने वाली नशिस्तों में उठाते रहेंगे। कल तक के लिए यही कुछ। फेसबुक और ट्विटर पर अपनी राय से नवाजिएगा। कल तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और प्रोग्राम 10 तक की प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह नेगहबान।